बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हफ्ते जमात नहम के सिलेबस में नात है और हम आज नात की तशरीह सुनेंगे और इस तशरीह के सुनने के बाद तमाम तलबा फिर अशार की तशरीह अज़ ख़ुद लिखेंगे। ये नात अमीर मिनाई की लिखी हुई है, जिसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि हमारी महब्बतों का महवर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि कायनात की हर चीज़ आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मत की गवाही दे रही है। हर शे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर नज़र आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की खाक होना ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल बशर खैरुल बशर हैं। नात का पहला शेर है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं, जबकि बू जो है यहाँ पे खुशबू के मायनों में आया है। मफ़हूम कुछ इस शेर का यूँ बनेगा कि इस सुबह की ठंडी हवा बेशक तू मदीने से आ रही है, क्योंकि तेरे अंदर मदीने मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़ा व ताज़ीमा की फूलों की खुशबू आ रही है। क्या खूब किसी ने कहा कि क्या बात है बादे सबा, क्यों इतनी मुअत्तर है, ज़रूर सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, चूम कर चली होगी, झूम कर चली होगी। यकीनन मदीना मुनव्वरा ज़ादुल शरफ़ा व ताज़ीमा जो है एक बहुत मुक़द्दस तरीन शहर है कि ये वो शहर है जहाँ पर सबसे पहले इस्लाम की हुकूमत कायम हुई। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसे अपना मस्कन बनाया और फिर जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो इसी शहर को अपने लिए मुंतखब फरमाया। और यही वो जगह है जहाँ पर जन्नत का टुकड़ा है, और क्यों ना हो कि ये ज़मीन दुनिया की सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा हस्ती की आखिरी आरामगाह है। इसलिए ये शहर, ये जगह अल्लाह के घर के बाद हर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। बकौल किसी शायर, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। इस नात के जो शायर हैं अमीर मिनाई, वो भी शहर नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये शहर मुझे बेहद अजीज़ है, इतना अजीज़ कि मुझे हवाओं में इसकी खुशबू आती है, मदीने के फूलों की खुशबू महसूस होती है। गोया हर शे जो हुस्न है वो इसी मदीने से निकलने वाले नूर की बदौलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने ही से ये दुनिया तौहीद की रोशनी से मुनव्वर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ही दुनिया तहजीब की खुशबू से मुअत्तर है, वरना तो इंसान जहालत और तारीकी का मुसाफिर था, तौहीद की रोशनी और तहजीब की खुशबू से महरूम था। इसीलिए शायर सुबह की हवा को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुझ में खुशबू है, और ये खुशबू बताती है कि तू मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मदीना से आई है। गोया हवा भी दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चूम कर आई है, उसकी गलियों और बागों से गुजरती हुई आई है। इसलिए ये हवा जब शायर तक पहुँचती है तो खुशबुओं से मुअत्तर है। शायर के
دل کو محبت سے لبریز کر دیتی ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی ایک خوش آواز پرندہ، بلبل بھی ایک پرندہ ہے، تذکرہ کہتے ہیں ذکر کرنے کو، گفتگو باہم آپس میں باتیں کرنا۔ مفہوم یہ ہوا کہ ہم نے طوطی اور بلبل کی باتوں میں بھی صرف تیرا ہی ذکر سنا ہے، تیری ہی گفتگو ہے، کیونکہ یہ نظم ایک نعت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور آپ سے نسبت رکھنے والے شہر، آپ سے نسبت رکھنے والی ہوا کا بھی جو ہے ذکر وہ نعت ہی کہلاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا بالکل اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف جہالت، شرک اور نافرمانی کا رواج تھا، دنیا میں تہذیب نام کی کوئی شے کا وجود بھی نہ تھا، دنیا میں طاقتور کا راج تھا، ہر طرف برائیاں عام تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا نور بن کر دنیا میں آئے، جس سے یہ دنیا توحید کے نور سے روشن ہو گئی۔ اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ اسی بات کو شاعر علامتی انداز میں بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج دنیا میں جو بھی روشنی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین ہی کی مرہون منت ہے۔ اس لیے انسانیت اور دنیا کی ہر شے آپ کی احسان مند ہے، چرند پرند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت کے ترانے گاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ طوطی ہو یا بلبل، اس کے گیتوں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت ہی کا تذکرہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی گفتگو ہے۔ یہ شاعرانہ انداز میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر جمیل کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذی روح کے لیے راحت کا پیغام بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صرف اس جہاں کے لیے نہیں بلکہ ہر جہاں کے لیے رحمت قرار پائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں یعنی زندہ رہوں، جب تک زندہ رہوں، مروں مر جاؤں، حسرت کہتے ہیں خواہش کو، تمنا کو، آرزو کے معنی بھی خواہش ہوتے ہیں، مترادف الفاظ ہیں یہ۔ مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہی جیوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر ہی اس دار فانی کو جو ہے یہاں سے کوچ کر جاؤں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت
اور عشق کے جذبات صرف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ بلا شبہ اس کے حقدار ہیں کہ انہیں اس سارے جہاں میں اپنے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر ہر عزیزوں سے زیادہ محبت انہی سے کی جائے۔ ایک فارسی شاعر نے اسے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بعد سب سے زیادہ محترم اور بزرگ ہیں۔ جناب امیر مینائی بھی اس شعر میں اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ان کا جینا اور مرنا ہو، اور یقیناً یہ ایسی خواہش ہے جو شاید ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہو۔ شہر نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضاؤں میں رہنا اور پھر مرنے کے بعد وہیں دفن ہونا، یہ ایک ایسا خواب ہے جو شاید ہر مسلمان دیکھتا ہے، کہ ہر مسلمان کے دل کے وہ جذبات ہیں جنہیں شاعر نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ وہ شہر نبی میں جیے اور وہیں پر اس کا وقت آخر آ جائے اور وہ مر جائے۔ بقول کسی شاعر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے ہے آنکھ، جمے جس طرف آنکھ، یعنی جس طرف آنکھ دیکھے، جلوہ نظارہ، یکسو ایک طرف متوجہ ہونا، اور چار سو چاروں طرف۔ مفہوم کچھ شعر کا یہ ہوا کہ آنکھ اور دل جس طرف بھی متوجہ ہو جائے، چاروں طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سنائی دے۔ یہ سچ ہے کہ آج دنیا میں جو روشنی بھی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن اور منور دکھائی دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جسے ہر شے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کی خیرات سے مالا مال ہو چکی ہے، اس کی آنکھ ہر شے میں نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی دیکھتی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل بھی اگر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لبریز ہو جائے تو اسے بھی ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اور تذکرہ سنائی دے گا۔ گویا شاعر کے مطابق آج دنیا میں جو روشنی اور تہذیب موجود ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، ورنہ دنیا میں انسانیت یوں ہی اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ شاعر کے شعر میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی معجزہ نظر آتا ہے، یعنی اسے ہر طرف اور ہر شے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ عشق کی معراج ہے کہ انسان کا دل اپنے محبوب کے تصور کی آماج گاہ بن جائے اور اسے ہر طرف صرف وہی دکھائی دے۔ بقول کسی شاعر، دل کی آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر،
یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ حرمت عزت کو کہتے ہیں، آبرو وقار عزت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ خاک ہو جاؤں، مٹ جاؤں، مر جاؤں، فنا ہو جاؤں۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ میری عزت اور وقار اسی میں ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ یہ محبت اور عشق کی انتہا ہے کہ انسان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے، وہ ان کے راستے کی دھول بن جائے، فنا ہو جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں مفہوم کچھ یوں ہے کہ خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر نہ چاہو۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال و دولت سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حرمت ہوتی ہے، اور وہ اس حرمت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ایک امت کے وجود کو قائم رکھتا ہے۔ کسی بھی امت میں اس کے نبی کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس مرکزی حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے عشق اور اطاعت کے جذبے کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی دھول بن جانا یا اس کے راستے میں قربان ہو جانا اس کی عزت اور وقار کا باعث ہے۔ اور اقبال نے انتہا کر دی اس بات کو یہ کہہ کر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور اظہار ہونا، ظاہر ہونا، نور روشنی، مقام اس سے مراد یہ دنیا ہے، اور لا مقام مراد یہ آسمانوں سے اوپر۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور اس دنیا اور آسمانوں پر چھایا ہوا ہے۔ اسی چیز کو کیا خوب کسی شاعر نے کہا، وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ یہ دنیا مقام ہے اور آسمانوں سے اوپر لا مقام ہے۔ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت، سمت، مقام سے پاک ہے۔ آسمانوں سے اوپر لا مقام ہے جس کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ شاعر کے مطابق اس مقام اور لا مقام دونوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور چھایا ہوا ہے۔ گویا زمین و آسمان میں جو روشنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مرہون منت ہے۔ دراصل امیر مینائی کہنا چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں جو بھی روشنی ہے وہ اس ماہ منیر کی ہے، جس نے اپنے نور سے اس اندھیری دنیا کو روشن کر دیا۔ وہ دنیا جو جہالت اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو مشرق و مغرب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے جگمگا اٹھے۔ ہر طرف ظلمتیں کافور ہو گئیں، مٹ گئیں، ختم ہو گئیں۔ انسانیت نئے منشور اور نئی تہذیب سے آشنا ہوئی۔ انسانوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ ملا، کمزور طاقتور اور طاقتور
کمزور ہو گئے۔ الغرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جہاں میں کیا جلوہ گری ہوئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ بقول کسی شاعر، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ آخری شعر اس نعت کا امیر منائی کہتے ہیں، جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ لالا، ایسا لالے کا پھول جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ بے خار گل، ایسا پھول جس پر کوئی کانٹا نہ ہو۔ تو ہے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ دنیا میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہی ایک واحد ایسی ہستی ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ اسی کو کیا خوب کسی شاعر نے کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یقیناً ایک پھول جو بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ہماری خوشی اور غمی میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، مگر اس میں بھی ایک خامی ہے کہ اس کے اندر ایک کانٹا ہوتا ہے۔ شمع روشنی بکھیرتی ہے، پروانے اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک خامی ہے کہ اس میں دھواں ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کا وجود مطہر ایسا وجود ہے جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں کمزوریاں نقص رکھیں، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ اس روئے زمین میں اگر کوئی ہستی بے عیب اور بے نقص ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل بنایا، خیر البشر بنایا، جس میں انسانیت کے اعلیٰ ترین اوصاف بدرجہ کمال تک پہنچائے ہیں۔ جس ذات اقدس میں انسانی خوبیاں اپنی بہترین شکل میں نظر آتی ہیں، اسی لیے شاعر انہیں ایک مکمل اور اعلیٰ ترین انسان قرار دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے لالے سے تشبیہ دیتا ہے جس میں کوئی داغ نہیں، یا وہ ایک ایسا گلاب کا پھول ہے جس کے ساتھ کانٹے نہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کمال ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ پیارے بچوں، یہ نعت کی جو ہے شرح تھی، ایک ایک شعر کو بیان کیا گیا۔ اس کو دوبارہ سنیے اور اس کی روشنی میں کوشش کیجئے کہ ہر شعر کی تشریح آپ لکھیں اور اس کے بعد اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال رکھیں، اور مشقی سوالات جو کتاب میں آخر میں دیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی لکھیے۔